अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीन आशिक। ये पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, ये पिक्चर है सलमा जबी की पिक्चर। 12 दिसंबर को सलमा जबी की बारात थी और सब बहुत खुश थे। 11 दिसंबर को मेहंदी का फंक्शन धूमधाम के साथ किया गया और फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और सो गए। 11 दिसंबर को सलमा अपने होने वाले शौहर से मेहंदी के फंक्शन की रात फोन पर बात करती है। शौहर कहता है कि आज का दिन और आज की रात रह गई तुम्हारे वालिदैन के घर, कल से तुम मेरी हो जाओगी, मेरे घर होगी, कुछ घंटे रह गए बस, फिर हम एक हो जाएंगे, तुम मेरी बीवी बन जाओगी। ये बातें करते हैं और बातें करके फोन बंद कर देते हैं। सलमा का सगा बाप और भाई एक खेल खेलते हैं। वो ये कहते हैं सलमा से कि जरूरी बात करनी है, जरा बाहर चलो। बाहर लेकर जाते हैं। रात का टाइम है, अंधेरा है, गली सुनसान है और बात क्या करनी थी, जाते सार पिस्टल निकालते हैं, गोलियां मारते हैं, फरार हो जाते हैं। सुबह दुल्हे को इतला करते हैं कि बारात लेकर मत आना, तुम जिसे तुमने दुल्हन बनाना था वो अब नहीं रही, वो मर गई है। दुल्हा हैरान, परेशान, सदमे से मौके पर बेहोश, क्योंकि वो तो खुशियां मनाने जा रहा था और सोच सोच के गिन गिन कर उसके घंटे गुजर रहे थे। सवालात ये हैं मेरे कि कसूर क्या था। ये शादी तो बाप और भाई की रजामंदी से हो रही थी, वो खुद इस शादी में बैठे थे, उन्होंने डेट्स रखी थी। एन बारात से कुछ घंटे पहले आखिर ऐसा क्या हो गया कि बेटी को गोलियां मारनी पड़ गई। बाप तो बाप, बेटा भी, भाई भी जिल्लात बन गया। तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वकूए के हवाले से जो पेश आया है बहावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में। घर के सरबरा का नाम है तालिब हुसैन और तालिब की बीवी का नाम है आसमा। इनके 3 बच्चे हैं। नाम सुन लीजिए। सबसे बड़ा इनका बेटा है जिसका नाम जिशान है, उसके बाद बेटी का नंबर आता है, नाम है आमना, और तीसरे नंबर पर भी बेटी है जिसका नाम है सलमा जबी। सलमा जबी की सगी खाला का नाम है अमीरा। सलमा जब पैदा हुई तो उस टाइम बहन ने बहन से ये कहा कि देखो अल्लाह ने तुम्हें बेटा भी दिया है, बेटी भी दी है, अब ये दूसरी बेटी हुई है, तो मैं बे औलाद हूँ, औलाद की बहुत ख्वाहिशमंद हूँ, तो तुम मुझे दे दो सलमा, मैं इसको बहुत प्यार करूंगी, पालूंगी, रखूंगी और माँ की तरह से रखूंगी। अब आसमा जो कि बहन है वो कहती है देखो मैं अकेले तो ये फैसला नहीं कर सकती, मैं अपने शौहर से बात करती हूँ। फिर आसमा अपने शौहर से बात करती है, बड़े प्यार से उसको मनाती है, उसको पूछती है, उसे कहती है देखो उसके घर औलाद नहीं है, वो बहुत ख्वाहिशमंद है, प्यार भी करेगी, चूंकि औलाद नहीं है, तरसी हुई है, तो हम दे देते हैं, आप मुझे इजाजत देते हैं? तो शौहर आगे से कहता है हाँ चलो दे दो। सलमा जबी को फिर इसकी खाला ने पाला पोसा, प्यार मोहब्बत दिया और बिल्कुल माँ बनकर पाला। अब वो खाला नहीं थी, वो माँ थी और सलमा की भी अपनी खाला के साथ यानी अपनी माँ के साथ इतनी ज्यादा अटैचमेंट थी, मोहब्बत थी कि हर बात वो इससे किया करती थी। अपने वालिदैन के पास मिलने मिलाने जाती थी, बातचीत करती थी, लेकिन वापस आ जाती थी क्योंकि उसका दिल इस घर में रखता था जहाँ पर वो पली बड़ी थी। अब हुआ कुछ इस तरह से कि सलमा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बड़ी हो गई और जब ये बड़ी हो गई तो फिर इसकी शादी करनी थी। तालिब हुसैन का एक सगा भाई है और वो छोटा भाई है, नाम है उसका मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद एक दिन कहता है, रिश्ते में इसका चचा लगा, कहता है तालिब यार मुझे सलमा बड़ी पसंद है, जब ये छोटी सी थी ना तब से मैंने इस पर नजर रखी थी, मैंने ये सोच रखा था कि मैं इसको अपनी बहू बनाऊंगा, देखो कितनी प्यारी है और मासूम है, तो यार मुझे। आगे से तालिब क्या कहता है, तालिब कहता है मैं इनकार करने की हिम्मत ही नहीं रखता, तो तुम ऐसा है कि मेरी तरफ से हाँ समझो, मुझे कोई एतराज नहीं, मुस्कुरा पड़ता है। फिर ये बात सारी की सारी जाकर अपने घर अपनी बीवी के साथ शेयर करता है और बीवी भी बहुत खुश होती है, चूंकि नुमान वाकई एक खूबसूरत और एक अच्छा लड़का था, इसका किरदार भी बहुत अच्छा था। अच्छा, वालिदैन क्या कहते हैं, कहते हैं चलो मिलकर जाके खुशखबरी दे के आते हैं। दोनों जाते हैं और अमीरा के घर जाकर बैठते हैं, हालचाल करते हैं और कहते हैं हमारे पास एक खुशखबरी है। अमीरा और सलमा कहती बताइए क्या खुशखबरी है, जिस पर ये आगे से कहते हैं कि हमने सलमा का रिश्ता नुमान से पक्का कर दिया,
ہاں کر دی ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے، کھاتا پیتا ہے، اور تم بڑی راضی رہو گی سلما۔ آگے سے سلما نے کیا کہا، سلما کہتی ہے ابا آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، میں نے نہیں کرنی نعمان سے شادی۔ باپ کہتا ہے کیوں نہیں کرنی؟ کہتی ہے کہ میں نے شادی قاسم سے کرنی ہے۔ باپ کہتا ہے قاسم؟ یہ قاسم کون آ گیا بھائی؟ کہتی ہے کہ قاسم امیرہ ماما کے سسرال میں سے ہے، رشتہ دار ہی ہے، اور یہ حیدرآباد سندھ میں رہتا ہے۔ اصل میں ان دونوں کی ملاقات ایک شادی کے فنکشن میں ہوئی تھی، نمبرز ایکسچینج ہوئے تھے، اور پھر دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی۔ کہتی ہے کہ ابا میں شادی کروں گی تو صرف قاسم سے کروں گی اور کسی سے نہیں کروں گی۔ باپ کو بہت غصہ آتا ہے ڈیفینیٹلی۔ باپ آگے سے کہتا ہے کہ امیرہ تمہیں بیٹی اس لیے دی تھی کہ تم یہ حال کرو میری بیٹی کا، اس قدر تم نے اس کو بے حیائی سکھائی ہے، کیونکہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کے زبان درازی کر رہی ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی اور میں اس لڑکے سے شادی کروں گی۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے اسے بھی اور مجھے بھی۔ بیٹی کہتی ہے ابا اماں کو کچھ نہیں کہو، یہ نہیں جانتی قاسم کو، نہ اس بات کا ان کو پتا، ان کو بھی آج ہی پتا چلا ہے۔ آگے سے باپ کہتا ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، مجھے تمہاری آواز نہیں سننی، جو فیصلہ میں کر چکا وہی ہوگا، بات ختم، فیصلہ سنا چکا۔ اور یہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سلما کہتی ہے امیرہ ماما میں نے نہیں کرنی نعمان سے شادی، میں شادی کروں گی تو قاسم سے ہی کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ کہتی ہیں بیٹا ماں باپ کو اس طرح جواب نہیں دیتے، تم نے غلط کیا، اور ماں باپ کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کہ کہاں شادی کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی، تم تو بیٹا بضد ہو گئی ہو، یہ بری بات ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن کو کال کرتی ہے اور بہن کو کال کر کے کہتی ہے باجی جوان لڑکی ہے، آپ لوگ جس طرح سے زبردستی کر رہے ہیں ایسے جوان لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی، اگر گھر سے بھاگ گئی یا کوئی قدم اٹھا لیا تو آپ پوری برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس بات کا ایک ہی حل ہے کہ آپ طریقے کے ساتھ بات کریں، اور دوسرا آپ سلما کے کہنے پر قاسم لوگوں سے مل لیں، پھر بعد میں کوئی بہانہ کوئی بات نکال لینا اور بے شک رشتہ چھوڑ دینا، لیکن ایسے نہ کریں جیسے آپ لوگ کر رہی ہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جس پر بہن کہتی ہے اچھا میں یہ بات اس کے ابا سے کرتی ہوں، وہ ذرا آ لیں۔ اور پھر جب شوہر گھر آیا تو باقاعدہ طور پر اپنے شوہر سے بڑے پیار محبت کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ بلا لیتے ہیں، بات چیت کریں گے، کوئی مسئلہ مسائل کوئی نقص نکال کے تو ہم انکار کر دیں گے، لیکن ایسے زبردستی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہ خراب ہو جائے۔ باپ بھی مان جاتا ہے، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ سلما کو کہتے ہیں سلما بلا لو قاسم کو، اس کی فیملی کو، اور پھر سلما بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ سلما فون کرتی ہے قاسم کو، اس کو کہتی ہے اپنی امی کو ابو کو اور فیملی والوں کو لے کر ابا کے گھر آ جاؤ، ابا مان گئے۔ لوکیشن بیچتی ہے، ٹائم اور ڈیٹ سیٹ ہوتا ہے، اور پھر قاسم کے والدین اور باقی فیملی ممبر سب آ جاتے ہیں طالب حسین کے گھر، اور یہاں پر بیٹھ کر یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ملتے جلتے ہیں۔ لڑکا بہت خوبصورت، لڑکا کماتا اچھا ہے، لڑکے کی فیملی بہت اچھی ہے، اور اب یہ سوچنے لگے کہ نقص نکالیں تو کیا نکالیں۔ اب حقیقی ماں آسمہ، بیٹی سلما اور منہ بولی ماں امیرہ، یہ تینوں مل کر کہتی ہیں طالب کوئی نقص نہیں نظر آیا لڑکے میں، ہمارا مسئلہ تو سلما کی خوشی ہے، تو مجھے لگتا ہے سلما بڑی خوش رہے گی، ہاں کر دو تمہاری مہربانی۔ اور پیار پیار سے اس کو مناتے ہیں، وہ ہاں کر دیتا ہے۔ 11 12 13 دسمبر کو ان کی شادی کی ڈیٹس فکس کر دی جاتی ہیں، مہندی بارات اور ولیمہ کی۔ یہ سب کچھ جب پتا چلتا ہے مختار کو، جو کہ طالب کا بھائی ہے، لڑکی کا چچا ہے، تو وہ اپنے بھائی طالب کو خوب ذلیل کرتا ہے، کہتا ہے یار تم مرد ہو، تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو، تمہارے گھر اولاد ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، جو اپنی بیٹی کے آگے نہ چلا سکا وہ مرد کہلانے کے لائق کہاں ہے؟ تمہاری بیٹی باہر و باہر عشق لڑاتی رہی، تمہیں پتا بھی نہ چلا، تم تو بڑے بے شرم ٹائپ کے آدمی ہو، غیرت نہیں ہے تمہاری، تم ڈوب مرو۔ تم نے مجھے دی تھی زبان، وہ تم نے توڑ دی، اب تم مجھے نہیں پورے خاندان سے تمہارا میں بائیک آؤٹ کروانے لگا ہوں کہ اس آدمی کی زبان کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے اس کو ٹریگر کیا، کرتے کرتے اس کے اندر پھر آگ بھڑکنے اٹھ رہی بیٹی کے لیے۔ وقوع سنیے۔ 11 دسمبر کو مہندی کی رسم دھوم دھام سے منائی گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور پھر سلما اور قاسم کی جو کہ ہونے والا شوہر تھا اس کے ساتھ فون پر بات چیت ہوئی، اور یہ بات چیت اتنی اچھی تھی کہ چند گھنٹوں بعد میری دلہن بن جاؤ گی، میرے گھر آ جاؤ گی، خواب پورے ہو جائیں گے، اور اس طرح کی ساری باتیں۔ یہ جو فنکشن تھا مہندی کا، یہ امیرہ کے گھر پر ہوا تھا۔ اس فنکشن میں باپ بھی بیٹھا تھا
اور بیٹا بھی بیٹھا تھا، جوائن کیا تھا انہوں نے اس فنکشن کو۔ فنکشن کے بعد باپ نے کہا بیٹی سے سلما چلو اب ادھر گھر، وہاں تمہاری بارات آئے گی اور وہیں سے تمہاری ڈولی رخصت کروں گا۔ سلما آگے سے کہتی ہے ابا یہ بھی تو میرا ہی گھر ہے، میں تو پلی بڑی یہاں ہوں، یہی مہندی ہوئی ہے تو یہیں آئے گی بارات۔ تو باپ کہتا ہے کہ اب یہاں بھی ضد کرو گی کیا؟ اور پھر امیرہ کہتی ہے ہاں ہاں بیٹا ایک فنکشن ادھر ہو گیا، چلو ایک ادھر ہو جائے گا۔ تو پھر سلما اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چلی جاتی۔ رات کے ٹائم فل اندھیرا، گلی سنسان۔ اب یہ گھر لے جانے کی بجائے اس کو راستے سے سرسوں کے کھیتوں میں دے گئے، لے جا کر وہاں پر اس کو اتارا۔ ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، سینٹر میں سلما ہے۔ کہتی ہے حیرانگی سے کہ ہم تو گھر جا رہے تھے، یہ کہاں گئے؟ اب اس کے ذہن میں تو خوشیاں اور اپنی باتیں۔ تو باپ کہتا ہے کلمہ پڑھ لے بیٹا، بس بہت ذلیل کرا دیا مجھے تو نے پوری برادری میں۔ اور فوراً پسٹل نکالی، ٹس 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 ہماری، بھاگ گئے دونوں وہاں سے، اس کو وہاں پھینک کے۔ صبح کی روشنی ہوئی، ایک راہگیر گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے جیسے ہی دیکھا تو سامنے پڑی نظر آئی۔ 15 پر کال کی، تھانے کی نفری موقع پر پہنچی، وقوع دیکھا اور اس کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا۔ یہ تھانہ ہے جناب ڈیرہ نواب صاحب، جو کہ احمد پور شرکیہ کا تھانہ ہے۔ اتا پتہ کروانے کے بعد امیرہ کے گھر اطلاع دی گئی کہ اس طرح سے یہاں پہ آپ کی منہ بولی بیٹی کی لاش ملی ہے۔ امیرہ روتی دھوتی پہنچی اسپتال دھڑے مارتی مارتی، اور دیکھا کہ ہائے میری سلما، ہائے میری سلما۔ اس حوالے سے پولیس نے ایک FIR درج کی، لیکن اپنی مدعیت نے درج کی، جس میں نامزد ملزمان کون ہے جی؟ باپ طالب، بھائی ذیشان، چچا مختار۔ اب پولیس ریڈز کر رہی ہے اور یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم بیچارہ، اس کو جب اس وقوع کے حوالے سے خبر ملی تو وہ برداشت نہ کر سکا اور صدمے سے فوراً بے ہوش ہو گیا۔ چند گھنٹے پہلے تو میری بات ہوئی تھی میری سلما سے، چند گھنٹوں میں میری دلہن بننے والی تھی۔ یہ جملہ اس لڑکے کے منہ پہ کافی دنوں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ میسج سن لیجئے، یہ ذرا چچا کو پوچھیں بیٹھ کے اب حوالات میں جو لے کر آیا ہے اپنے بھائی کو، تم تو مرد ہی نہیں ہو، تمہاری مردانگی کدھر ہے کہ تم اپنی بیٹی پر نہ چلا سکے۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے ان کو قاتل بنا دیا۔ وہ چچا ہے، میں سخت بات کرنے لگی، وہ چچا ہے، وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، جو کسی کو باتیں کر کر کے اس نہج پہ پہنچا دے کہ اگلا قاتل بن جائے، اگلا اپنے ہاتھ خون سے رنگ لے۔ میں کہتی ہوں لعنت ایسے رشتے پہ اور لعنت ایسی اوپینین پہ جو اس طرح کی باتیں کر کر کے اگلے کی بیٹی مروا دی، اس کو جیل کروا دی، قاتل بنا دیا اپنی آڑ میں کہ جو مجھے کیوں انکار کیا۔ غلط بات ہے۔ کسی کو بھی اوپینین دینے سے پہلے سوچیں، اور لینے والے بھی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا رشتہ داروں کی آگے پیچھے کی، بندہ ان کو یہ پوچھے کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہاں رشتہ نہیں کرنا تو کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کون سا بادشاہ سلامت کو انکار ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں تو وہ صحیح، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس جھگڑے میں، اس قتل میں، اس سارے وقوعے میں ایک عام انسان کو قاتل بنانے میں صرف مختار کا ہاتھ ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ بچائے۔